मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठा इनका बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा है। जब आपका बेलचक अंगूठा होता है, अंगूठे के इस पोर में लचक नहीं होती है, यानी कि इस अंगूठे को आप उंगली के साथ ये पीछे की तरफ लेके जाएं, ज़ोर लगाएं, ये पीछे की तरफ मुड़ेगा नहीं। तो जब अंगूठे के पहले जोड़ में, इस जोड़ में बिल्कुल लचक ना हो, तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। मौक़िफ़ इनका बड़ा सख्त होता है, जिस बात पर ये अड़ जाएं अपनी बात से पीछे नहीं हटते। इनके अंदर ज़िद भी पाई जाती है, गुस्सा भी पाया जाता है और ये अपनी बात से बदलते नहीं। अगर आप इनको कायल करने, अपनी बात मनवानी है, तो आपको दलील के साथ इनके साथ बात करनी पड़ेगी। अपनी बात को प्रूफ आपको करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप राइट पे हैं। हाँ, जब इन बंदों को जिनके अंगूठे में बिल्कुल लचक नहीं होती, जहाँ इनको इनकी गलती का एहसास दिलाया जाए और इनको एहसास हो जाए कि ये गलती पर हैं, तो ये बड़ी फिर ईमानदारी से अपनी गलती को तस्लीम भी कर लेते हैं। लेकिन आसानी के साथ ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते। इनको कायल करना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है दलील के साथ, लॉजिक के साथ। अब जनाब, ऐसे लोग हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, बिल्कुल ये किसी पर इतनी जल्दी आसानी के साथ एतबार भी नहीं करते और हर बंदे के साथ ये दोस्ती भी नहीं करते। अपने दिल की बातें भी हर बंदे के साथ शेयर नहीं करते। ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दोस्त बना लेंगे या 4 दोस्त बनाएंगे, 2 या 3, ज़्यादातर यही तादाद होती है। सलाम तो आप ऐसे लोग हर बंदे के साथ रख लेते हैं, लेकिन क्लोज़ फ्रेंडशिप ऐसे लोग बिल्कुल नहीं करते। इनके हर बंदे के साथ क्लोज़ फ्रेंडशिप नहीं करते, सिर्फ सलाम दुआ की हद तक इनका ताल्लुक़ ठीक रहता है। बाकी इनके अंगूठे के पहले पोर को अगर आप देखें तो अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर ज़बरदस्त है। ये पहला पोर बताता है इंसान के इरादे की मजबूती को बताता है कि इंसान कितना मजबूत कुव्वत इरादी का। ये इतना जितना पोर लंबा होगा, इतना इंसान का इरादा भी मजबूत होगा और वो अपनी बात पर डट जाने वाला इंसान होगा। अंगूठे का दूसरा पोर बताता है जनाब कि इंसान के अंदर सूझबूझ कितनी है, प्लानिंग कितनी है, वो कितना समझदार है, वो कितनी समझदारी से ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, वो ज़िंदगी में कितने अच्छे फ़ैसले करेगा। ज़ाहिर है इंसान का एक फ़ैसला, गलत फ़ैसला उसको मुकम्मल बर्बाद कर देता है, और एक ठीक टाइम पे फ़ैसला किया हुआ आपका जो होता है ना, ठीक टाइम पे ठीक डिसीजन, ये आपको बेतहाशा कामयाबियों की तरफ भी ये चीज़ लेके चली जाती है। तो इंसान का गलत फैसला, इंसान के जो अच्छे फ़ैसले हैं वो उसे कामयाबियों की तरफ लेके जाते हैं, और इंसान के जो गलत फ़ैसले होते हैं, जो इंसान जज्बात में आके करता है, गुस्से में आके करता है, दिल की बातें मान के ज़्यादा करता है, या बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के अंदर ईगो बड़ी होती है, ज़िद बड़ी होती है, वो जल्दी गुस्से में आते हैं और फिर गुस्से की हालत में ही फ़ैसले करते हैं और अपनी किस्मत को बर्बाद कर लेते हैं। अच्छी खासी जॉब होती है, हो सकता है अपनी जॉब छोड़ दें गुस्से में, या एक बहुत अच्छे तरीके से उनका घर चल रहा था, अल्लाह ताला ने बच्चे भी दिए, प्यारी बीवी भी दी, और बस किसी बात पर गुस्सा आया और अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दी। तो मैं जो भी इस वक्त मेरी वीडियो सुन रहे हैं ना, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने गुस्से को पी जाया करें। जब गुस्सा आए तो आप ज़मीन पे बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, बल्कि सबसे पहले आप वज़ू करें। नमाज वाला जो हम वज़ू करते हैं, वज़ू जैसे ही आपका मुकम्मल होगा, आप 2 रकत नफल पढ़ लें, तो उसी वक्त अल्लाह ताला जो है ना, वो आप अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएंगे। गुस्सा होता है शैतान की वजह से, और गुस्से में इंसान का दिमाग गर्म हो जाता है, पूरा जिस्म गर्म हो जाता है, और ये शैतान असल में आपकी बॉडी पर हावी हो जाता है। उस वजह से आपका जिस्म गर्म भी होता है और आप गुस्से में चले जाते हैं, और शैतान आपको मुकम्मल बर्बाद करना चाहता है। तो ज़ाहिर है वो आपकी, हो सकता है आपकी डाइवोर्स करवा दे, आप तलाक अपनी वाइफ को दे दें, या किसी बहन भाई के साथ ताल्लुक़ तोड़ लें, या जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब ख़त्म कर लें, या बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो जाए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के गलत फ़ैसले गुस्से की हालत में इंसान करता है। तो जितना आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, इतना आपके लिए बेहतरीन होगा। अब जनाब, इनके हम अंगूठे पे देखें तो बड़ी अच्छी बुदाई भी बनी है। जब आपके अंगूठे पे इस तरह की आंख बन रही हो ना, ये मैं दोबारा ड्रा करके आपको बताता हूँ,
اس طریقے سے جب آپ کے انگوٹھے پہ اس طرح کی یہ آئی بن رہی ہو، آنکھ بن رہی ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکس سینس بڑی کمال کی ہے، آپ کی چھٹیس بڑی تیز ہے، آپ بندے کا چہرہ دیکھ کے انسان کو پہچان لیتے ہیں، فیس ریڈنگ آپ کی بڑی کمال کی ہے، اور اچھے برے انسان کو آپ فوراً دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک روحانی پاور بھی پائی جاتی ہے، اسپرچویلٹی پائی جاتی ہے، آپ اسپرچول انسان ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی بڑی سنتا ہے، اور بعض دفعہ آپ بہت پہلے وقت سے بہت پہلے وقت کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میرے ساتھ آنے والا جو ٹائم ہے وہ اس طرح کا ہوگا، اور اسی طرح پھر آپ اپنی پلاننگ زندگی کی شروع کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیتا ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جن کی انگوٹھے پہ بدائی بنی ہوتی ہے، یہ آنے والے وقت کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ خطروں کا پہلے وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ زندگی میں آگے کچھ غلط ہونے والا ہے یا کچھ برا ہونے والا ہے۔ نہ صرف یہ اپنے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ یہ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بھی، اپنے یاروں دوستوں کے بارے میں بھی یہ ان کو وقت سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ آگے کچھ ہوگا تو تم باز آ جاؤ۔ یعنی کہ ان کی جو ہوتی ہے نا سمجھداری، یہ بہت زیادہ سینسیبل ہوتے ہیں، تو یہ مشورے بھی بڑے اچھے دیتے ہیں، اور ان کی کہی ہوئی بات اکثر سچ بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آنکھ کیا کرے گی؟ اس کے علاوہ آنکھ یہ کرتی ہے کہ آپ کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہونے دے گی، روپیہ پیسہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، آپ دھوکہ بہت کم کھائیں گے۔ ظاہر آپ فراڈ بندے کو فوراً پہچان لیں گے تو آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکے گا، جب دھوکہ نہیں دے سکے گا تو آپ کا پیسہ بچ جائے گا۔ تو عام طور پر جن لوگوں کے انگوٹھے پہ یہ بدائی نہیں بنی ہوتی، ایک سمپل لائن ہوتی ہے اس طرح کی، یا ایسی دو لائنیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو زندگی میں دھوکہ بھی ملتا ہے، یاروں دوستوں سے دھوکہ ملتا ہے، اپنے رشتوں سے بھی دھوکہ ملتا ہے، اور ایسے لوگوں کا روپے پیسے کا بھی لاس ہوتا ہے۔ تو یہ تو جناب انگوٹھے کے بارے میں ہمیں بہت کچھ ان کا انگوٹھا دیکھ کے ہمیں پتہ چل گیا ان کی شخصیت کے بارے میں۔ باقی یہاں پہ اس طرح کی جو رنگ ہوتے ہیں یہ انسان کی اولاد کا بتاتے ہیں، تو یہ لاسٹ والا رنگ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا، تقریباً 4 سے 5 بیبی ان کی ہو سکتے ہیں، لیکن منیمم 3 سے 4 بیبی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بڑا رنگ جو ہوتا ہے وہ بیٹوں کا ہوتا ہے، اور جو چھوٹا رنگ ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا وہ بیٹی کا ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں سے رنگ گن کے بھی آپ اولاد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ جو لائنز ہوتی ہیں انگوٹھے پہ، یہ دولت اور کامیابی کی لائنیں ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ یہاں پہ جو رنگ ہوتے ہیں وہ بھی اور یہ لائن بھی تعداد میں برابر ہوتی ہیں، تو ان لائنز کو گن کے بھی ہم بندے کی اولاد کا جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو کتنی اولاد دے گا، زیادہ سے زیادہ۔ ایکوریٹ تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتا، وہ ایک آدھ بیبی اوپر نیچے ہو سکتا ہے کہ آپ 4 کا بتائیں 5 بیبی ہو جائیں، یا آپ 3 کا بتائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بچے دے دے، تو ایک آدھ بیبی اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اولاد کی لائنوں کے طور پہ اگر یہ والے سائن موجود ہیں کسی بھی انسان کے ہاتھ میں تو پھر آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی جو بے اولاد لوگ ہیں وہ یہ والا سائن دیکھ لے، اگر ان کے انگوٹھے کے نیچے والے اس پور پہ یہ اس طرح کے رنگ بن رہے ہیں اور یہاں پر اس طرح کی یہ لائنیں بھی بن رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ضرور دے گا۔ تو جناب یہ تو ہم نے انگوٹھے سے سیکھ لیا، یہ یہاں پہ آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ انگوٹھے کا جو پہلا پور ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی لینتھ میں ہے، تو ول پاور زبردست، دوسرا پور بھی اچھا ہے، تو لاجک سوجھ بوجھ اچھی ہے، یہ آنکھ دیکھیں کتنی پیاری بنی ہوئی ہے، تو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، اور 2 سے 3 بیبی یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ رنگ بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا، کم سے کم 3 سے 4 بیبی تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اب جناب ہم ان کا لیفٹ ہینڈ پہلے ریڈ کریں گے، اس کے بعد رائٹ کی طرف جائیں گے۔ لیفٹ پہ جو سامنے والی چیزیں نظر آتی ہیں نا پہلے وہ پھر زوم کر کے ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ان کی ہتھیلی اسکوائر ہے، تو اسکوائر ہتھیلی والے بڑے محنتی ہوتے ہیں، اپنا کام بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تھوڑے سے ایسے لوگ جلد باز بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ کی ہتھیلی اسکوائر ہو نا، انگلیاں تھوڑی سی چھوٹی ہوں ہتھیلی کی نسبت، تو ایسے لوگ تھوڑے سے جلد باز ہوتے ہیں، ان کے اندر صبر نہیں ہوتا، یہ کوئی بھی کام کرنے نا تو یہ پھر کہیں گے کہ فٹافٹ وہ کام میرا ہو جائے،
ان سے برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا ان کے اندر، یہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے، اور بعض دفعہ یہ جلدی میں بھی ڈیسیژن لے لیتے ہیں، جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی جلد بازی کی وجہ سے یہ مار کھا لیتے ہیں، ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ باقی میں نے بتایا آپ کو کہ اسکوائر ہتھیلی والے بڑے ایماندار بھی ہوتے ہیں، اپنا کام بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ رسم و رواج کے بھی پابند ہوتے ہیں، جو خاندان کے رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو یہ ان کی ترجیح دیتے ہیں، خاندان کی جتنی بھی ہوں گی رسمیں ہوں گی، رواج ہوں گے، ان کو لے کے چلیں گے۔ اس کے علاوہ جو یہ لوگ مذہبی بھی ہوتے ہیں، مذہب پر بھی سختی سے عمل کرتے ہیں، اور نئے نئے آئیڈیاز اتنی جلدی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتے۔ جو ان کا ایمان بن چکا ہوتا ہے، جو بھی ان کا فرقہ ہوتا ہے، جو بھی ان کا مذہب ہوتا ہے، اس پر سختی سے کار بند رہتے ہیں، ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ان کو کوئی بات آپ آسانی کے ساتھ منوا سکیں، نہیں۔ ہاں، لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اگر آپ ان کو قائل کر لیں تو پھر یہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں گے، ادروائز یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ ایسے ہاتھ کو ارتھ ہینڈ بھی کہتے ہیں، زمینی ہاتھ۔ تو جو ارتھ ہینڈ والے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ زمین والی خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے زمین کے اندر حلم بھی ہوتا ہے، برداشت کرنا، ایسے لوگوں کے اندر برداشت بڑی اچھی ہوتی ہے، برداشت کر لیتے ہیں، اور صبر بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ۔ ان کی جو زمین کی خصوصیات ہوتی ہیں نا، کوئی زیادتی کر جائے، اپنا کوئی زیادتی کر دے تو یہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، یہ اس طرح کے صبر کی میں بات کر رہا ہوں۔ اپنوں کو معاف کر دیں گے، چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیں گے، اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو چونکہ یہ ارتھ ہینڈ ہوتا ہے تو ارتھ ہینڈ والوں کو زمین سے بڑی محبت ہوتی ہے، زمین پر گارڈننگ کرنا، مختلف قسم کے خوبصورت پودے لگانا، سبزہ ہریالی دیکھ کے یہ بڑا خوش ہوتے ہیں، زمین پہ رہ کے یہ زیادہ پرسکون محسوس کریں گے، پانی میں رہنا زیادہ پسند نہیں کرتے کیونکہ تھوڑا سا خوف بھی ان کے اندر ہوتا ہے، زمین پہ یہ خود کو زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں، لیکن پانی کو دیکھنا، گھومنا پھرنا، سمندر پہ جانا، اس طرح کی انجوائے ضرور کریں گے، لیکن زیادہ یہ زمین پہ رہنا پسند کرتے ہیں اور زمین پر ہی کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ان کا مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو دل اور یہ دماغ کی لکیر ہے، یہ زندگی کی لکیر ہے، یہ آپس میں ملی ہوئی ہے، تو اتنی بھی ملی ہوئی ہو تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، حساس ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، کسی نے تانا دے دیا وہ بات دل پہ رکھ لیں گے اور باتوں کو فیل کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ان کا مریخ مثبت ہے، تو یہاں پر یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ غصہ ان کو شدید آتا ہے لیکن یہ غصے پر کافی حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انگوٹھے کے ساتھ یہ والی لائن ہوتی ہے، یہ لگژری لائن ہوتی ہے، زندگی کی آسائشیں ملنا، روپیہ پیسہ آنا، اور زندگی کی تمام مطلب انسان اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی، تو یہ اس چیز کی لائنیں ہوتی ہیں، تو بالکل ان کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا اور زندگی کی تمام آسائشیں ان کو ملیں گی، اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے اور بہترین زندگی گزاریں گے۔ باقی وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ماؤنٹ ہوتا ہے یہ مرد کی سیکسچویلٹی کا بھی بتاتا ہے کہ جنسی پاور ٹھیک ہے، اولاد پیدا کریں گے اور ان کی جو ازواجی زندگی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اچھی ہوگی۔ اب اگر یہاں سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اب یہاں پہ اگر زندگی کی لائن کو غور کریں، دیکھیں تو زندگی کی لائن ہے تو لمبی، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی مدھم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی میں سٹرگل بڑی ہوگی، ان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن بہت آئیں گے، پرابلم بڑے آئیں گے۔ جب زندگی کی لائن تھوڑی مدھم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہے، آپ کی زندگی میں گھریلو ٹینشنیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی آپ کو صحت کے ایشو بھی ہوتے ہیں، ان کی صحت بھی خراب ہوگی، کبھی کبھی ان کا معدہ خراب ہوگا، صحت کے ایشو ان کو ہو سکتے ہیں، کوئی بھی جسمانی بیماری ان کو تنگ کر سکتی ہے، صحت ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو لائف لائن یہاں پہ اس طریقے سے دو لائنوں نے کاٹا ہے، تو یہ تقریباً کہہ لیں کہ 45-50 سال کی عمر میں جا کے ان کی زندگی میں مسائل بنیں گے، کیونکہ یہاں تقریباً ان کی ایج تقریباً 45 سے لے کے 50 کے قریب یہ پہنچ جاتے ہیں، اور اس سے پیچھے پیچھے
30 سے لے کے 40 کے درمیان میں بھی ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے، تھوڑے بہت صحت کے ایشو بھی ہو سکتے ہیں اور گھریلو ٹینشنیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ زندگی کی لائن کو بڑے غور سے دیکھیں، یہ دیکھیں آپ ایسے، تو پھر کیا ہے جی کہ زندگی کی لائن لمبی یہاں تک آ رہی ہے، اور پھر ایسے یہ جیسے پیچھے فش کی دم نہیں ہوتی، اس طریقے سے یہ بن رہی ہے۔ جب آپ کی زندگی کی لائن اس طریقے سے ہو اور ایسے یہ فش کی دم بھی بنے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسے لوگوں کی زندگی میں سٹرگل بڑی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کامیابی ملتی ہے لیکن بڑی سٹرگل کے بعد ملتی ہے۔ ان کی زندگی میں کافی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، ٹینشنیں کافی دیکھتے ہیں، اسپیشلی 25 سے 30 سال کی عمر میں، اور پھر 30 سے 40 سال کی عمر میں یہ والا ٹائم ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 25 سے لے کے 40 سال کی عمر تک یہ ٹف ٹائم ہوتا ہے، مشکل ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں ان کو بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں، ٹینشنیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو 40 کے بعد ان کو پھر زیادہ کامیابی ملتی ہے، زیادہ ان کے پاس دولت آتی ہے، زیادہ پیسہ آتا ہے۔ تو امید ہے کہ 40 کے بعد ان کی زندگی میں بہت بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل ہی پریشانیاں ختم ہو جائیں، نو، ٹینشنیں ان کی لائف میں، چھوٹی موٹی ٹینشنیں، چھوٹے موٹے پرابلم چلتے رہیں گے۔ برین لائن کو دیکھیں تو برین لائن بڑی زبردست ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین دماغ دی ہے، اور اس کے علاوہ دل کی لائن بھی اچھی ہے۔ یہ ہے پھر اس طرح، جب دل کی لائن اس طرح دو شاخہ ہوتی ہے، اچھا یہ شاخ جب نیچے کی طرف گرتی ہے نا، تو تھوڑا سا انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملتے ہیں، رشتوں سے جو انسان کو توقعات ہوتی ہیں، رشتوں سے وہ توقعات پوری نہیں ہوتی، انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملتے ہیں، دھوکے ملتے ہیں، تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دل کی لائن سے یہ دو لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، یہ دل کی لائن کا ایسے جاننا، پھر یہاں پہ جزیرہ بننا، تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 25 سے 30 سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں پرابلم بنے گی، اور پھر 30 سے 35 کے درمیان میں بھی ایک پرابلم بنے گی۔ تو 25 سے 30 سال کی عمر میں بھی پرابلم ہے، اور 30 سے 35 کے درمیان تو لازمی ان کی زندگی میں پرابلم بنے گی، کوئی دلی دھوکہ ملے گا، اور دل تھوڑا سا ان کا کمزور ہے، تو ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی ان کو پرابلم پیش آ سکتی ہیں۔ آئلی چیزوں کا استعمال نہ کریں، اور بازاری چیزیں نہ کھائیں، جتنا یہ فریش سبزیوں کا استعمال کریں گے، فروٹ کا استعمال کریں گے، اتنا ان کے لیے اچھا ہے۔ تو باقی یہ اس وقت بیرون ملک ہی ہیں، تو بیرون ملک والوں کا میں آپ کو وہ لوگ جو سفر کی لائنیں اپنے ہاتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا یہ والا ایریا دیکھیں۔ اگر تو یہاں پر اس طرح کی لائنیں ہوں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کی مون سے ایسے قسمت کی لکیر اوپر کی طرف جاتی ہے، تو یہ لائن بھی آپ کے لیے جو ہے، یہ قسمت کی لائن، یہ قسمت کی لائن ہی آپ کے لیے سفر کی لائن بھی بن جاتی ہے، اور یہ آپ کو بیرون ملک لے جاتی ہے۔ تو بالکل یہ بیرون ملک سفر بھی کریں گے، حج عمرہ بھی کریں گے، اور آنے والا ان کا ٹائم اچھا ہوگا۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ان کے اندر اب ایک اور چیز دیکھیں، یہاں پہ یہ ایک سائن آیا زندگی کی لائن سے، یہ بھی ان کو ٹریول کروائے گا، ایک سائن کچھ اس طریقے سے بھی بن رہا ہے، تو یہ بھی فش سائن ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کو ٹریول کرواتا ہے، یہ بھی آپ کو روپیہ پیسہ دلواتا ہے، لیکن شروع کی زندگی میں یہ سائن بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کو بڑی سٹرگل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ٹائم بنتا ہے تقریباً 25-26 سال۔ تو 25-26 سال ان کے بچپن سے لے کے 25 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں سخت سٹرگل آئے گی۔ یہاں سے قسمت کی لائن نے سٹارٹ لی ہے، تقریباً یہاں سے، تو تقریباً کہہ لیں کہ 25 سال کی عمر میں صحیح معنوں میں یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، یہاں پر ان کی کوئی جاب ہوئی ہے، یا ان کا کوئی بھی یہ بیرون ملک گئے ہیں وہاں پر ان کی جاب ہو گئی ہے، تو یہاں سے ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا ہے، اور یہاں آ کے یہ یہاں پہ تقریباً ایج بنتی ہے 40، جہاں پہ یہ دماغ کی لکیر ایسے ہوتی ہے نا، اور قسمت کی لائن اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، تو یہ ٹائم بنتا ہے بعض دفعہ 35 بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا 40 ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ان کی زندگی کا تو پتہ ہے نا کہ پیدا کب ہوئے، تو پیدا تو یہاں سے ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے، لیکن ان کی ڈیتھ کا تو پتہ نہیں ہے، دھاگے کے ایک سرے کا پتہ ہے، دھاگے کے دوسرے سرے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ ہم ایک فرضی ایج مقرر کرتے ہیں، تو اس سے کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ وہ دماغ کی لکیر پہ یہاں پہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ 35 بنتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ انسان کی ایج 40 بنتی ہے، تو ہم کہیں گے جی 35 سے 40 سال کی عمر میں جا کے یہاں پہ قسمت کی لکیر جو ہے وہ دماغ کی لکیر پہ جا کے رک جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 سے 40 کے درمیان یہ کچھ ایسے فیصلے کریں گے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں پرابلم آئے گی، اور جو بھی ان کا کام ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔
اور پھر یہاں سے قسمت کی لائن دوبارہ سٹارٹ لے رہی ہے، اور یہاں سے پھر دل کی لائن ایک نیچے کی طرف گری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ٹائم پہ ان کا دل بھی ٹوٹے گا اور ان کو کچھ رشتوں سے دھوکے بھی ملیں گے، اور یہ ٹائم بن رہا ہے 35 سے 40 سال کی عمر میں۔ 35 سے 40 سال کی عمر میں ان کو اپنے رشتوں سے بھی دکھ ملیں گے، دھوکے ملیں گے، یاروں دوستوں سے دھوکے ملیں گے، یعنی کہ جس رشتے پر ان کو بہت بھروسہ ہوگا نا، وہی رشتہ ان کا دل توڑے گا، اور 35 40 پہ جا کے ان کی زندگی میں مسائل بنیں گے، لیکن 40 پہ جا کے پھر دوبارہ قسمت کی لائن نکل جاتی ہے اوپر کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 35 سے 40 کے درمیان تو ان کی زندگی میں پرابلم ضرور آئیں گے۔ یہاں پر ان کا کوئی کام بھی چینج ہوگا، ہو سکتا ہے یہ جاب چینج کریں، بزنس چینج کریں، یا ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں موو ہو جائیں، ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں چلی جائیں، تو زندگی میں تبدیلی لازمی آتی ہے، یا چاہے جاب میں تبدیلی آئے یا سٹی تبدیل ہو جائے، تو تبدیلی لازمی ان کی زندگی میں آئے گی، اور وہ تبدیلی ان کے لیے اچھی ہوگی۔ آگے پھر ان کا ٹائم جو ہے وہ بڑا بہترین ہوگا، 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی یہ روپیہ پیسہ اچھا کمائیں گے۔ جوپیٹر ماؤنٹ کی اگر بات کی جائے تو جوپیٹر ماؤنٹ ان کا اچھا ہے۔ یہاں پر یہ کھڑی لائن بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی انہیں بڑی کامیابی دے گا، ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی آئے گا، اور ان کا جاب کا ان کو مسئلہ نہیں ہوگا، جاب ان کو مل جایا کرے گی۔ اگر کوئی جاب ختم بھی ہوتی ہے تو ان کو دوسری جاب فوراً مل جائے گی، اور اگر یہ کوئی بزنس کرنا چاہیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ جوپیٹر ماؤنٹ ان کا اچھا ہے، تو دین کا نالج بھی ہے، دنیا کا نالج بھی ہے، اور روحانی پاور بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب اگر ان کا دیکھیں سیٹرن، تو سیٹرن پہ یہ لک لائن یہاں پہ گئی، پھر یہاں سے دل کی لائن سے مل کے ایسے لائنیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ دل کی لائن سے اس طرح قسمت کی لکیر کا 2 شاخہ ہونا، اس طریقے سے شاخ کا نکلنا، یہ بتاتا ہے کہ انسان کو 2 یا 3 جگہ سے انکم آئے گی، بڑھاپا ان کا بہت اچھا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو سن لائن ان کی 2 ہیں، تو ان کو 2 کاموں میں اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور ان کو زندگی میں زیادہ کامیابیاں 40 کے بعد ملنا شروع ہوں گی، اور 50 سال کی عمر میں جا کے اصل میں ان کی شہرت کی لائن نکلی ہے۔ تو صحیح معنوں میں ان کو جو 2 بڑی کامیابیاں ہیں وہ 50 سال کی عمر کے بعد ملنا شروع ہوں گی۔ یہاں پہ آ کے پھر یہ بینک بیلنس بھی بنائیں گے، پراپرٹی بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، اور آنے والا ٹائم ان کا بڑا بہترین ہوگا۔ یہاں پر میڈیکل سٹگما کی لائنیں بھی ہیں، تو یہ لائنیں اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بزنس کی سوجھ بوجھ بھی اچھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ ہیلپنگ نیچر کی ہیں، آپ کے اندر گفتگو کرنے کی اسکل بھی اچھی ہے، آپ باتیں بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں، اور آپ اپنی باتوں سے دوسروں کے دکھ درد بھی بانٹتے ہیں، یعنی کہ یہ شفا والی لائنیں ہوتی ہیں۔ ایسا انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کی ہیلپ کر کے اس کو خوشی ملتی ہے، تو یہ عام طور پر ڈاکٹرز کے ہاتھ میں یہ سائن دیکھا گیا ہے، چاہے یہاں پہ 2 یا 3 لائنیں ہوں، اگر آپ ڈاکٹر نہ بھی ہوں تب بھی آپ دوسروں کی خدمت کریں گے، دوسروں کی ہیلپ کریں گے، دوسروں کے دکھ درد دور کریں گے، دوسروں کے دکھ درد سنیں گے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ تو یہ جناب ان کا لیفٹ ہینڈ ہو گیا۔ اب کچھ بات ان کی انگلیوں کی بھی کر دی جائے۔ جوپیٹر فنگر ان کی لمبی ہے، اچھی لینتھ میں ہے، ان کے ہاتھ کی سائز کے لحاظ سے، ویسے تو انگلیاں ان کی چھوٹی ہیں نا، لیکن ظاہر ہے یہ جتنی بڑی ہتھیلی ہے اس لحاظ سے انگلیاں چھوٹی ہیں، لیکن پھر بھی بڑی انگلی کے حساب سے ہم انگلیوں کو ماپتے ہیں، تو بڑی انگلی کے سائز کے لحاظ سے یہ جوپیٹر ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یہ اس کا پیمانہ ہوتا ہے، یہ جو جوڑ ہوتا ہے نا، اس سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جوپیٹر کتنی بڑی ہے یا کتنی چھوٹی ہے، تو جوپیٹر ان کی اچھی لینتھ میں ہے اس پور کے مطابق، تو لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں، دب کے زندگی نہیں گزاریں گے، بڑی غیرت والی عزت والی زندگی گزاریں گے، لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انگلیوں پہ یہ اس طرح یہاں پہ لائنیں زیادہ ہیں جوڑوں پہ، تو روپے پیسے کی کمی ان کو کبھی نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ اور باقی سیٹرن فنگر جو ہے یہ بھی اچھی لینتھ میں ہے، تو ایسے لوگ بڑی بیلنس زندگی گزارتے ہیں، روپیہ پیسہ کماتے ہیں، اولڈ ایج میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دیتا ہے۔ سن فنگر بھی ان کی اچھی لینتھ میں، تو سن فنگر جب بڑی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی نیم فیم بنے، ان کی زمانے میں عزت ہو، لوگ ان کی رسپیکٹ کریں، تو بالکل یہ نیم فیم حاصل کریں گے۔ یہاں پر جو شہرت کی 2 لائنیں موجود ہیں، یہاں پہ سن فنگر ان کی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا۔ مرکری فنگر تھوڑی سی چھوٹی ہے، تو جب یہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے تو
انسان کے اندر تھوڑی سی جھجک پائی جاتی ہے زیادہ لوگوں کے سامنے ایسے انسان ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوں، مجمع ہو، تو وہاں پر ایسے لوگ تھوڑا سا گفتگو کرتے ہوئے ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میریڈ لائف میں تھوڑے بہت پرابلم آ جاتے ہیں جب آپ کی مرکری فنگر یہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن شادی ان کی کامیابی رہتی ہے عام طور پر۔ اچھا جی، اب کوئی بات رہ نہیں گئی، ٹھیک ہے، انگلیوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا، ماؤنٹس کو ڈسکس کر لیا، وینس کو بھی دیکھ لیا، مون کو بھی دیکھ لیا، کوئی مون بھی نہیں چھوڑا، ساری لائنز کو بھی ڈسکس کر لی ہے۔ تو اب ہم جب رائٹ ہینڈ پہ جائیں گے نا، تو اب ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ رائٹ ہینڈ پہ ہم وہی چیزیں دیکھیں گے جو ہم پہلے لیفٹ پہ دیکھ چکے ہیں۔ تو شروع میں بچپن میں کچھ صحت خراب ہوئی ہے، یا ان کی امی ابو کی زندگی میں مسائل تھے، پرابلم تھے، آگے پھر دیکھیں تو یہاں سے پھر زندگی کی لائن بڑی بہترین ہو جاتی ہے، بلکہ یہاں سے 2 شاخہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری زندگی پردیس میں ہی گزاریں گے، اور 60-70 سال کی عمر میں یہ پردیس سے واپس آئیں گے۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ بیرون ملک ایسا بندہ سفر ضرور کرتا ہے، اور ان کی زندگی کی جو لائن ہے وہ لمبی ہے، یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 تک یہ پہنچ سکتے ہیں، 80 سے 90 سال ان کی ایج ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو برین لائن جو ان کی برین لائن ہے وہ تھوڑی سی نیچے مون کی طرف جھکی ہے۔ تو جب یہ مون کی طرف جھکتی ہے تو پھر ایسے لوگوں میں شاعری، پوئٹری، میوزک، علم نجوم، علم پامسٹری، روحانیت، لوگ ایسے ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ دل کی لائن ان کی بڑی بہترین ہے، پیاری ہے۔ ان 2 انگلیوں کے بیچ تک پہنچے تو اس کو ہم سب سے اچھی دل کی لائن مانتے ہیں۔ تو دل کے بڑے پیارے انسان ہیں، سچے دل کے انسان ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، چیٹ نہیں کریں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی وعدہ کریں گے اس کو پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ جوپیٹر ماؤنٹ آپ دیکھیں تو جوپیٹر ماؤنٹ رائٹ ہینڈ پہ بھی ماشاءاللہ اچھی لینتھ میں ہے، مطلب ابھرا ہوا ہے، دبا ہوا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو سیٹرن بھی بڑا بہترین ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریں تو ان کی قسمت کی لائن آپ دیکھیں کتنی شاندار ہے، یہاں پہ ایسے۔ تو جب آپ کے پاس اتنی زبردست قسمت کی لکیر ہو، اور یہ پھر اس طریقے سے منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے۔ پھر یہ ٹریول لائن بھی یہاں پہ موجود ہے، تو یہ سفر بھی کریں گے۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو اس طریقے سے ایک ٹرائی اینگل بن رہا ہے، پھر یہ اس طریقے سے اوپر 2 شاخہ بن رہے ہیں۔ تو یہ ٹرائی اینگل بھی بتاتا ہے کہ اولڈ ایج میں اچانک کہیں سے پراپرٹی کا ملنا، کسی بڑی لاٹری کا لگنا، پرائز بانڈ کا لگ جانا، یا کہیں سے اچانک دولت کا آنا، کوئی ایسا اللہ کرم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میرا یہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ روزی دے گا، تو یہ اس طرح کا سائن ہوتا ہے۔ اچانک دولت ملتی ہے، اچانک انسان کا کوئی روزگار چل پڑتا ہے، اچانک کہیں سے پراپرٹی مل جاتی ہے، اچانک کہیں سے دولت مل جاتی ہے، یعنی کہ انسان کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو یہ چیز ملنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو یہ قسمت کی لکیر کا 2 شاخہ ہونا یہ بھی بتاتا ہے کہ اولڈ ایج میں ان کو 2 جگہ سے انکم آئے گی، اور یہ سن لائن کا بھی 2 شاخہ ہونا بتاتا ہے کہ ان کو 2 کاموں میں اللہ تعالیٰ نیم فیم دے گا، اور ان کی اولڈ ایج بڑی بہترین ہوگی۔ باقی یہ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، تو یہ بینک بیلنس بھی بنائیں گے، پراپرٹی بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا۔ اور یہاں پر مون پر سفر کی لائنیں بھی موجود ہیں، تو یہ ٹریول بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ تقریباً اب ساری لائنیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، کیونکہ جب ہم نے لیفٹ ہینڈ کو ریڈ کیا تھا تو وہ اس میں تقریباً یہ چیزیں آ گئی تھیں۔ زندگی کی لائن آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، یہ اس طریقے سے 2 شاخہ ہو رہی ہے، یہ فش کی جیسے نہیں ہوتی پیچھے دم اس طریقے سے، اور یہاں سے پھر یہ بزنس کی لائن ہے۔ تو بزنس کی لائن تھوڑی تھوڑی ڈیمیج بھی ہے، تو اگر ہم اس کو صحت کی لائن کے طور پہ لیں یا بزنس کی لائن کے طور پر لیں تو کبھی کبھی ان کی صحت بھی گڑبڑ کرے گی، اور بزنس میں بھی یہ تھوڑا بہت لاس کریں گے۔ اب بزنس میں لاس کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ لائن تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی ہو نا، تو یہ اتار چڑھاؤ کا بھی بتاتی ہے اس طریقے سے۔ پھر یہاں پہ آ کے کچھ ایسے مسئلے بنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ روپیہ پیسہ بھی ان کا لاس ہوگا، اور بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤن بہت آئیں گے، اور صحت کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت کبھی کبھی صحت ان کی گڑبڑ کر سکتی ہے۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اسی لائن کو ہم صحت کی لائن کے طور پر بھی ریڈ کرتے ہیں، اسی لائن کو ہم خط بزنس کے طور پر بھی ریڈ کرتے ہیں، تو دونوں طرح کی چیزیں ہم ادھر سے گیس کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔
تو فرینڈز اب ان کی شادی کی لائنز دیکھ لیتے ہیں. شادی کی لائن ان کی پکچر انہوں نے مجھے ایک ہی بھیجی ہے اور امید ہے کہ یہ ان کے رائٹ ہینڈ کی ہے. تو ایسے یہ اولاد کی لائنیں بھی اس پر ایک دو شو ہو رہی ہیں. تو شروع میں ہو سکتا ہے کوئی بچپن میں 18-20 سال کی عمر میں کوئی ان کی کوئی منگنی وغیرہ ٹوٹے یا کسی سے محبت کرے, اس میں ناکامی ہو جائے. تو شروع میں کوئی ایک آدھ ریلیشن بریک ان کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ 25 سے 30 سال کی عمر میں لگ یہی رہے کہ ان کی شادی ہو جائے گی, اور شادی میں اللہ تعالیٰ ان کو تقریباً 3 سے 4 بیبیز ضرور عطا فرمائے گا. شادی کی لائن پہ بھی تقریباً 1-2 لائنیں شو ہو رہی ہیں, وینس ماؤنٹ پر اولاد کی لائنیں شو ہو رہی ہیں. تو کہا جا سکتا ہے کہ 3 سے 4 بیبی بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا. تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں جتنی بھی لائنز ہوتی ہیں, چاہے چھوٹی سے چھوٹی لائن ہے, میں اس کو ڈسکس کروں اور کوئی چیز بھی مس نہ کروں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ بھی میں اسی طرح ریڈ کروں گا. اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنے ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں, رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں, لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں. تصویریں جتنی دن کی روشنی میں بنائیں گے, کمرے سے باہر نکل کے اوپن جگہ میں, تو اوپن جگہ میں تصویریں زیادہ صاف آتی ہیں, کلیئر آتی ہیں. باقی جو موبائل کا کیمرہ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ تھوڑا سا گندا ہو جاتا ہے, تو اس کو نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لیں گے تو وہ جو دھندلی تصویر ہوگی نا وہ نہیں بنے گی, پھر بلر نہیں آئے گی, بڑی صاف اور بہترین تصویر بنے گی. تو جب بھی آپ تصویر بنائیں تو اپنے موبائل کے کیمرے کو کسی نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لیا کریں, تو آپ کے کیمرے کا رزلٹ جو ہے نا وہ ڈبل ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا. تو باقی جتنی آپ صاف اور کلیئر تصویریں بھیجیں گے اتنی آپ کی زیادہ اچھی ریڈنگ ہوگی اور باریکی کے ساتھ ریڈنگ ہوگی. باقی چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے. فری ریڈنگ والے برائے مہربانی تنگ نہ کیا کریں, بڑا زیادہ رش ہوتا ہے. جو لوگ فیس پے کرتے ہیں نا ان کی باری بھی تھوڑی لیٹ آتی ہے, ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. ویسے میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جب فیس پے ہو جاتی ہے تو میں تقریباً 10-12 گھنٹے کے اندر اندر ریڈنگ میں دے دیتا ہوں. تو بالکل آپ کو بھی ریڈنگ جلدی مل جائے گی. لیکن برائے مہربانی فری ریڈنگ والے مجھے تنگ نہ کیا کریں, فری والے یہیں پہ سیکھیں. یہاں پہ جو میں اتنا اچھا سکھا رہا ہوں تو یہاں سے سیکھیں آپ پامسٹری کو. لیکن اگر آپ اپنی کوئی پام ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں, آپ ایک سروس لینا چاہتے ہیں, تو اس کے تو پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. کسی کا آپ حق نہیں رکھ سکتے, تو حق تو آپ کو دینا پڑے گا. تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین.